अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा, आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 क्या है? शेर नंबर 4 यही है कि चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं। चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शहर या रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। इस इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं, सबसे पहले आपको वो मुश्किल अल्फाज सुनाता हूँ, उनके मानी बताता हूँ, इसके बाद मफ़हूम की तरफ जाऊँगा और मफ़हूम के बाद फिर इस शेर की जो तशरीह बनती है वो अल्लाह के फजल करम से आपके साथ रखूँगा, ताकि आप लोग, आप साहिबान, चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जिस तबके से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला आपको यानी हमेशा खुश व खुर्म रखें। तो फिर इंशाअल्लाह फिर जब अल्फाज की मानी बताऊंगा तो इसके बाद इंशाअल्लाह मफ़हूम की तरफ, मफ़हूम के बाद तशरीह की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ अल्फाज के मानी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चारा गिरी। चारा का मतलब तो यानी इलाज करना। चारा गिरी के मानी इलाज करना या तदबीर करना। जिस तरह लोग चारा खिलाते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं, या इसी तरह ये जो जानवरों को चारा खिलाते हैं मतलब खुराक खिलाते हैं, तो चारागिरी के कई मानी हैं। तो चारागिरी के मानी यहाँ पे यानी इलाज करना, तदबीर करना, कोई प्लान बनाना, कोई मंसूबा तय करना। बीमारी दिल यानी दिल की बीमारी, लेकिन दिल की बीमारी से मुराद यहाँ पे यानी कोई और बीमारी नहीं है। दिल की बीमारी से मुराद यहाँ पे इश्क का रोग है, इश्क की बीमारी की तरफ इशारा है। अगर दिल की बीमारी जब होती है तो दिल की बीमारी का मतलब यानी इश्क की बीमारी की बात हो रही है। और फिर आगे कहते हैं कि यानी चारागिरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं। तो रस्म का मतलब तो क्या है? रिवाज है। लेकिन यहाँ पे रस्म शहर हुस्न का मतलब क्या है? रस्म का मतलब तो रिवाज है, शहर का मतलब यानी शहर, हुस्न का मतलब यानी खूबसूरती, खूबसूरती यानी खूबसूरती। रस्म का मतलब यहाँ पे तो क्या है? और रस्म शहर हुस्न, तो रस्म के मानी असल में वो रिवाज है, कस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। शहर का मतलब ये शहर, जिसको इंग्लिश में सिटी कहते हैं। हुस्न का मतलब खूबसूरती या ब्यूटीनेस। तो यहाँ पे जब तीनों लफ्ज इकट्ठे आ जाए तो रस्मी शहर हुस्न का मतलब है कि हसीन लोगों के शहर का तौर तरीका, इन्हें मुराद महबूब का तर्ज, महबूब का ढंग, महबूब का अंदाज। वरना दिल बर नादा, दिल बर नादा का मतलब यानी नादान महबूब। दिल बर का मतलब दिल देने वाला, नादान का मतलब यानी जो नासमझ हो तो उसको नादान कहते हैं। तो दिल बर नादान का मतलब यानी यहाँ पे नादान महबूब। महबूब का मतलब क्या है? जिससे मोहब्बत की जाती है। तो चारा का मतलब क्या है? चारा का मतलब अगर इलाज है, यानी दिल बर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। चारा का मतलब यहाँ पे इलाज भी है, यानी मैंने जिस तरह ऊपर भी मानी बता दी है। अब इसका जो मफहूम है वो आपके सामने रखता हूँ। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि दिल का इलाज हुस्न वालों का शेवा ही नहीं है। यानी दिल का इलाज हुस्न वाले यानी जो खूबसूरत लोग हैं, तो ये उनका अंदाज नहीं है। वरना नासमझ महबूब भी इश्क के दर्द का इलाज जरूर जानता है। यानी वरना नासमझ लोग जो होते हैं वो भी महबूब के इश्क के दर्द का इलाज जानता है। तो इस शेर की जो तशरीह है वो कुछ यूँ है कि इस शेर में शायर यानी मीर तकी मीर कहना ये चाहते हैं कि दिल की बीमारी यानी इश्क का जो यानी रोग है या इश्क की जो बीमारी है का इलाज हर महबूब को मालूम होता है। महबूब के माने तो मैंने आपको सामने रख दिए। महबूब का मतलब क्या है? यानी जिससे मोहब्बत की जाती है। तो यहाँ पे महबूब की असल में पुराने दौर में जो शायर होते थे तो वो उनकी सोच ये होती थी कि महबूब हमारी तरफ देखेंगे, महबूब हमारे साथ मोहब्बत करेंगे। महबूब को यानी वो क्या करते थे, वो अनदेखे जिसको उन्होंने देखा नहीं होता था तो उसके साथ भी मोहब्बत हो जाती थी। तो ये एक अजीब किस्म की मोहब्बत होती थी पुराने दौर में। और ये जो अक्सर शुअरा हैं, चाहे उनका ताल्लुक मतलब हिंदुस्तान से हो तो वहाँ पे चाहे लखनऊ से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे हैदराबाद दक्कन से हो, चाहे गुलकंडा से हो, चाहे किसी और जगह से उनका ताल्लुक हो, तो हिंदुस्तान में मतलब यानी वो महफिलें सजी होती थी।
محفل میں لوگ کیا کرتے تھے؟ محفل میں لوگ شاعری کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، شعر و شاعری سناتے تھے، اور جو شاعر بہت اچھے خوبصورت شعر وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے تھے محبوب کے حوالے سے، تو ان کو انعام بھی ملتا تھا، ان کو مطلب پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مطلب جو محبوب ہے، تو اس کے حوالے سے یہ جو شاعر کی جو تشریح ہے یہاں پہ، جو شاعر کچھ کہنا چاہتا ہے وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی ایک نظر کرم کا مطلب مہربانی کی نظر، مہربانی کرنا، نظر کا مطلب نظر کرنا، مہربانی کی نظر سے دیکھنا، اس کا محبت کا ایک بول عاشق کے دل کے روگ کا علاج ہے۔ جو عاشق کا جو دل ہے وہ خفا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ محبوب اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی وہ گپ شپ لگا لیتا، ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی وہ گفتگو کرتے، تو وہ ان کے دل کا علاج ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ اس شعر میں شعر یہی کہنا چاہتے ہیں، اور آگے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ لیکن محبوب عاشق پر یہ نظری کرم وہ کرتا نہیں ہوتا تھا، مطلب عاشق زیادہ تر یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو محبوب ہے میرا، تو میرا محبوب میرے ساتھ محبت کرے گا، لیکن اکثر محبوب ایسے ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ وہ محبت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے۔ اس طرح اکثر یہی ہوتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں مطلب جس طرح ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ایک انار 100 بیمار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مطلب محبوب ایک ہوتا تھا، ان کے جو عاشق ہوتے تھے وہ ہزاروں ہوتے تھے، لاکھوں ہوتے تھے، سینکڑوں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے بھی مطلب ان کے ساتھ محبت کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا تھا، اور اکثر محبوبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر وہ محبت نہیں کرتا تھا تو پھر جو عاشق ہوتے تھے، جو شعراء ہوتے تھے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تو محبت ہر کسی کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہی شعر کہتے ہیں آگے شعر کیا کہتے ہیں؟ اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ محبوب کی طرف سے محبت کا جواب نہیں دیا جاتا تھا تو محبوب کو وہ پھر مختلف قسم کے القابات سے نوازتے تھے کہ یہ تو مغرور ہے، اور یہ تو اپنی انا میں مگن رہتا ہے، اپنی انا میں مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اور یہ تو ہمارے ساتھ بالکل بولتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، تو گفتگو وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اور پھر یہ محبوب کی طرف سے مطلب وہ تو کوئی جواب نہیں ملتا تھا، تو جب جواب نہیں ملتا تھا تو عاشق یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور اس پہ عاشق کی کسی آہ و زاری اور فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اثر تو تب ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو جانتا، اگر وہ اس کے ساتھ محبت کرتا، اگر وہ ان کے ساتھ کبھی بات چیت کرتا، تو تب وہ محبوب کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی جواب مل جاتا۔ لیکن جس طرح آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ چنانچہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دل کی جو بیماری کا علاج عاشق پر کرم کرنا، عاشق پر وہ حسن والوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ عاشق پھر وہ مزید مطلب وہ کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر کچھ اور باتیں کہنا چاہتے تھے، وہ مختلف باتیں کہتے تھے کہ یہ مطلب اس طرح ہے ہمارا محبوب، اور یہ محبوب ایسا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، محبت کا جو محبت ہی نہیں دے رہا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح تو ہو جاتا تھا۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو اس طرح کے کاموں میں تو پھر اس طرح ہی ہوگا۔ اور آگے شعر کہنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ محبوب کے وجہ سے وہ کہتے تھے کہ مطلب محبوب ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا، ورنہ نادان سے نادان محبوب بھی اس کے درد کا جو علاج تھا وہ جانتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کا مطلب کہانی، ہم مشتاق ہیں، مشتاق کا مطلب ہم شوق رکھنے والے ہیں، اور ہم اپنے دل میں ذوق رکھنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور وہ ہمارا جو محبوب وہ بیزار ہے، وہ خفا ہے، وہ اداس ہے، وہ غمگین ہے، وہ ملول ہے، لیکن یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اے الہی یہ قصہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ لیکن ہم تو ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، محبت کا جو محبت ہی نہیں دے رہا۔ یا اسی طرح ایک شعر کہتے ہیں اس حوالے سے، جس طرح ایک شعر ہے کہ حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، کہ دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے، کہ دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار عمر فراز یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور اس طرح ایک شعر اور بھی کہتے ہیں، اگر یہ شعر غالب ہوتے تو شعر وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک شعر کہتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے،
فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال شعر کا جو مطلب ہے وہی ہے۔ اور اصل میں محبوب کے عشق میں یعنی دل ہار دینا، یا دل بہت بے چین رہتا ہے، دل بہت غمگین رہتا ہے۔ غمگین اگر وہ رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح میں نے پہلے شعر میں بھی عرض کیا کہ جب ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کسی عاشق کو پتہ چل جاتا ہے، یہ پرانے دور میں عاشق تھے ہی ایسے، تو اگر ایک عاشق کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محبوب میرے ساتھ محبت نہیں کرتا تو ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے، ان کو پھر تو مطلب اسے دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے ہجر اور اس کے فراق میں، پھر پرانے دور میں جو شاعر ہوتے تھے وہ اس کے فراق میں، اس کے ہجر میں اور اس کی جدائی میں، جب وہ محبوب نہیں ہوتا تھا تو ہر لمحہ وہ بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ اسی طرح انہیں اس کے ہجر میں وہ بے قرار بھی رہتے ہیں اور وہ خفا بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے سوچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر محبوب چاہے تو عاشق کے دل کا علاج اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور پھر مطلب اسی حالت میں پھر محبوب اگر وہ چاہے تو وہ عاشق کے دل کا علاج کر سکتا ہے۔ عاشق کے دل کا علاج کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ دو بول لینا، ان کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ جس طرح آغاز میں بھی میں نے درمیان میں ہی یہ بات بتائی کہ اس وقت مطلب محبوب ایک ہوتا تھا، ان کے دوست، ان کے محبوب، ان کے عاشق ہزاروں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار مطلب ایک محبوب جو ہوتا تھا، وہ اگر وہ شاعرہ ہوتی تھی تو وہ طوائف ہوتی تھی، تو وہ پرانے دور میں مطلب ہندوستان میں آغاز میں بہت زیادہ مطلب پردے کا بہت زیادہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ خیال رکھتے تھے اور ان عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تو کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر اس دوران میں اگر کوئی شاعرہ وہ شاعری کرتی تو اس دوران میں سارے لوگ جو ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے ان کے اوپر عاشق ہو جاتے تھے، ان پہ وہ عاشق ہو جاتے تھے۔ پھر جب وہ عاشق ہو جاتے تھے تو وہ عشق کی عشق کا جو میدان تھا اسی میں وہ شاعر کہتے تھے اور وہ بہت ساری شاعری وہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر یہ عاشق کے ساتھ، عاشق جو دل ہے، تو اس کے دل کا علاج ہے وہ محبوب کے ساتھ بات کرنا۔ اگر محبوب ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان کا دل کا علاج وہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ علاج تو ایسی ہی ہوتی، کچھ بیماری ایسی ہوتی کہ وہ لا علاج ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مطلب کچھ بیماری، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹیمپریچر یا اسی طرح کھانسی، زکام یا اسی طرح، تو وہ ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس وہ ان کو وغیرہ میڈیسن دیتے ہیں اور ان میڈیسن کی وجہ سے ان کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو شاعر ہے، شاعر کی جو بیماری ہے تو وہ ان کی بیماری ان کے محبوب کے ساتھ بات کرنے سے ان کی جو دل کی بیماری وہ ختم ہو سکتی ہے، ان کے دل کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، ان کا دل خوش ہو سکتا ہے۔ تو یہ علاج شاعر کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے، کہ یہ علاج اتنا آسان ہے کہ ایک ناسمجھ اور نادان محبوب بھی اس سے واقف ہے، محبوب اس سے واقف ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلی عرض کیا کہ زیادہ محبوب ایسے ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے، اور میر تقویم نے تو محبت کی ہوئی تھی کیونکہ ان کے محبوب تھے، لہٰذا۔ لیکن اہل حسن جو حسن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، محبوب کے شعر میں ایسا کوئی رواج نہیں، ایسا کوئی مطلب رسم نہیں ہے کہ عاشق پر رحم کیا جائے۔ تو عاشق پہ رحم کیسے کر سکتے تھے؟ اور اس کی حالت اظہار، ان کی جو خراب حالت تھی، ناگفتبہ حالت تھی، حالت اظہار ہوتی تھی۔ حالت اظہار کا مطلب بری حالت، تو اس کی حالت اظہار کے بارے میں اس سے دریافت کرنا، دریافت کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی جو دل کی حالت ہے وہ کیوں اس طرح ہو گئی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ اپنا مسئلہ تو پھر بتا سکتا تھا، لیکن اصل میں عاشق کے پاس، عاشق تو ان کے اوپر ان کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ بہرحال یہاں پہ ایک شعر میں آخر میں یہ نقل کرتا ہوں، حافظ احمد فیض کا ایک شعر ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوا نہ تھے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور مجھے خصوص دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔